الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي عزیز مستورات، پردہ نشیں مائیں بہنیں، آج رمضان المبارک میں جو اجتماع یہ ہوا، دوسرا یہ اجتماع ہے، اور رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ ہے یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت روزے دار بندوں پر چھم چھم برس رہی تھی۔ یہ دوسرا عشرہ درمیانی جو عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے روزے دار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہذا اس دوسرے عشرے کے اندر ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ اس کو اس دوسرے عشرے کے اندر کھانا بنا رہی ہیں تو بھی آپ کی زبان پر یہ ورد جاری رہنا چاہیے، آپ گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہیں تب بھی یہ آپ کی زبان پر ورد رہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ یاد نہیں تو صرف استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی یہ بھی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، جب ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا، تو جواب ملتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا
नेक आमाल करना, आखिरत की तैयारी करना है। अक्लमंद इंसान वो है जो इस हकीकत को पहचान ले और इस हकीकत को पहचानने के बाद अपनी जिंदगी को नेक आमाल में सर्फ करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए, गुनाहों से अपने आप को दूर इस तरह रखे कि जिस तरह कोई अक्लमंद इंसान सांप को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं सांप को हाथ लगाऊंगा, ये सांप मुझे डसेगा, मुझको मौत की घाट उतार देगा। बिजली को पकड़ूंगा, बिजली मुझे पकड़ेगी और ये मुझको मौत के घाट उतार देगी। ठीक इसी तरह अगर हम गुनाह करेंगे तो ये गुनाह हमको जहन्नम की घाट उतार देगा। अक्लमंद इंसान वही है जो आखिरत की तैयारी करे। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। हदीस शरीफ के अंदर भी यही आया है। अक्लमंद इंसान वही है जो मरने के बाद की तैयारी करे। किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह का। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हिकमत और दानाई की बातें क्या करते थे। बादशाह वक्त हारून रशीद ने आपको आने की इजाजत दे रखी थी कि आपके लिए कोई रोक टोक नहीं, आप जिस वक्त आना चाहें आप दरबार के अंदर आ सकते हैं। और बादशाह वक्त हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह से खूब हंसी मजाक और बिला तकल्लुफ वाली बातें करता था। एक दिन बहलोल दाना हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद के हाथ के अंदर छड़ी थी, छोटी सी लाठी थी। हारून रशीद बादशाह वक्त बहलोल दाना से बातें कर रहे थे। बातें करते करते हारून रशीद ये बोल पड़े, ए बहलोल दाना, मैं तुमको अपनी छड़ी देता हूं और मैं बतौर अमानत ये तुमको छड़ी देता हूं और आप मेरी ये छड़ी उस शख्स को दे देना जो दुनिया के अंदर तुमसे ज्यादा पागल, तुमसे ज्यादा अहमक, तुमसे ज्यादा बेवकूफ हो। मेरी ये छड़ी उसको दे देना। बादशाह वक्त का कहने का मकसद ये था, ए बहलोल दाना, आप मेरी नजर के अंदर सबसे बड़े पागल हो, आप मेरी नजर में सबसे बड़े अहमक हो, आप मेरी नजर में सबसे बड़े बेवकूफ हो। चुनांचे बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह उस छड़ी को लेकर वहां से चल पड़े। एक जमाना गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, एक वक्त गुजर गया। चुनांचे बादशाह वक्त हारून रशीद बीमार पड़ गए। बीमार इस कदर पड़े कि आप मरजुल मौत के अंदर शिकार हो गए, चारपाई पर पड़ गए। ऐसी बीमारी आपको लाहिक हो गई कि जिसमें आपकी मौत आ गई। चुनांचे जब बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह को बादशाह वक्त की बीमारी की इत्तला मिली कि बादशाह वक्त बीमार है, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह आप बादशाह वक्त की इयादत के लिए चल पड़ते हैं। आप दरबार के अंदर पहुंचे। बादशाह वक्त हारून रशीद लेटा हुआ था। हारून रशीद से बहलोल दाना ने पूछा, ए हारून रशीद, क्या हाल है? तो हारून रशीद जो बीमार थे उन्होंने कहा कि हाल क्या पूछते हो, अब तो सफर दरपेश है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह हारून रशीद से पूछते हैं, ए बादशाह वक्त, आपका सफर कहां का सफर है? तो हजरत हारून रशीद कहते हैं कि अब तो आखिरत का सफर है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अच्छा, आपका सफर ये आखिरत का सफर है, आप आखिरत के सफर से कब वापस आएंगे? और आपने वहां कितने फौजी बॉडी गार्ड भेजे हैं, कितने लाओ लश्कर भेजे हैं,
اور آپ نے وہاں کتنے خیمے گڑوائے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ وقت ہارون رشید کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ ہارون رشید بہلول دانا سے کہتے ہیں، اے بہلول دانا، یہ آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آتا، نہ ہی اس میں کوئی ساتھ جاتا ہے، بلکہ یہاں انسان اکیلا جاتا ہے۔ تم پھر وہی پاگل والی باتیں، احمقانہ والی باتیں اور وہی بے وقوفانہ والی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت ہارون رشید سے کہا تھا، اے بادشاہ وقت، یہ لمبا سفر اتنا لمبا سفر ہے کہ اس سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اور آپ نے اس کی تیاری کے لیے نہ وہاں کوئی فوجی باڈی گارڈ بھیجا، نہ کوئی وہاں فوجی لاؤ لشکر بھیجا، نہ وہاں آپ نے کوئی خیمے گڑوائے۔ لیکن میں آپ کا دنیا کا سفر دیکھا کرتا تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا سفر ہوتا تھا، جس کی آپ تیاری برسوں پہلے کیا کرتے تھے۔ وہاں خیمے گاڑ دینا، وہاں فوجیوں کو بھیج دینا، وہاں لاؤ لشکر کو بھیج دینا، آپ اس چھوٹے سے سفر کی برسوں پہلے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ اور یہ آخرت کا سفر اتنا لمبا سفر ہے کہ اس سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اور آپ نے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ اے بادشاہ وقت، آپ نے مجھ کو ایک چھڑی دی تھی بطور امانت کے، اور یہ کہا تھا، اے بہلول دانا، آپ اس چھڑی کو اس شخص کو دے دینا جو تمہاری نظر میں تم سے زیادہ پاگل، تم سے زیادہ بے وقوف، تم سے زیادہ احمق ہو۔ بادشاہ وقت، میں نے خوب تلاش کیا، لیکن مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف پاگل کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ آپ نے آخرت کی تیاری ہی نہیں کی۔ آپ نے آخرت کی تیاری ہی نہیں کی، اور آپ دنیا کے سفر کی تیاریاں کیا کرتے تھے، جو کہ چھوٹا سفر ہوا کرتا تھا۔ لیجیے، آپ اپنی چھڑی اپنے پاس رکھ لیجیے۔ تو اصل میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جو آپ نے یہ بات کہی، وہ حدیث شریف کی روشنی میں کہی، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اور جس انسان نے اپنے اس مقصد کو پہچان لیا اور اپنے بچوں کو، خود کو آخرت کی تیاری میں صرف کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہوں سے محفوظ کر لیا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی چغل خوری کی۔ مائیں بہنیں، یہ بات توجہ سے سنیں، حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آج ہماری مائیں بہنوں کے اندر کیا عادت ہے، یہاں دو چار عورتیں بیٹھی، وہاں کبھی فلاں عورت کی برائی، فلاں مرد کی برائی، فلاں کی برائی، فلاں کی برائی۔ تو اگر آپ نمازی بھی ہو، اگر آپ روزے دار بھی ہو، اگر آپ حاجی بھی ہو، اگر آپ کتنے عمریں کر چکی ہو، لیکن اگر آپ نے کسی کی چغل خوری کی ہے، اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف الفاظ کے اندر، واضح الفاظ کے اندر بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ چغل خور کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کے اندر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو نوچے گا، اپنے جسموں کا گوشت کھائے گا۔ صاحب، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عورتوں کا یہ حال دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے یار جبرائیل، آپ ذرا یہ تو بتائیں، یہ عورتیں کون ہیں جو اپنے جسموں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے نوچ رہی ہیں، اپنا گوشت کھا رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتی تھیں، جو چغل خوری کیا کرتی تھی، جس کی سزا ان کو جہنم کی آگ کے اندر یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے جسموں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ تو جہنم کی آگ کے اندر چغل خور اور برائی کرنے والی عورت کی سزا کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے گی۔ اور غیبت کے بارے میں، برائی کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ غیبت کہتے ہیں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر ہو
جو ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یہی تو غیبت ہے، یعنی جو برائی اس کے اندر ہے اس برائی کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت اور برائی ہے۔ اور اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر بات ہے نہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو برائی سے بھی غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میری مائیں بہنیں اس بات پر خاص توجہ دیں، جو 4 عورتیں بیٹھی فلاں کی برائی فلاں کی برائی، اگر نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، خوب نیک اعمال کرتی ہیں، تو یہ قیامت کے دن کام نہیں دیں گی جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے محفوظ نہ رکھیں، اپنے آپ کو غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، چغل خوری ایک دوسرے کی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، شوہر کی فرما برداری کریں۔ شوہر کا حق شریعت نے عورت کے اوپر اتنا رکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ گئی، مثال کے طور پر چارپائی الگ لے لی، الگ چارپائی پر سو گئی، یا الگ جا کر بیٹھ گئی، اپنے شوہر سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک وہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے، جب تک وہ عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور ان کو خوش اور ان کی خوشامد کر کے ان سے معافی نہ مانگ لے، ان کو راضی نہ کر لے، اس وقت تک فرشتے، اللہ اور تمام انسانوں کی لعنت اس عورت پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کو ستاتے ہیں، اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں، اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتے، ان کو کبھی کسی بات پر طعنہ دیتے ہیں، کبھی کسی بات پر طعنہ دیتے ہیں، کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی ان کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسے مرد حضرات بھی سنیں شریعت کا حکم، ایسے مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ ایک مہلک بیماری کا شکار ہو کر مرتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں وہ کینسر کی بیماری میں مرے یا کوئی ٹی بی کی بیماری میں مرے، یعنی کوئی ہلاک ہوئی بیماری میں مرے، جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے، جو اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، نہیں معلوم وہ کینسر کی بیماری میں مرے۔ آپ اس بات کا تجربہ کر لینا، جس نے اپنی بیوی کو ستایا ہوگا، اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے، اپنی بیوی کو پریشان کیا ہوگا، وہ یا تو کینسر کی بیماری کا شکار ہو کر مرا، ٹی بی کی بیماری کا شکار ہو کر مرا، جو اس سے کہیں خطرناک بیماری کا وہ شکار ہو کر مرا ہوگا۔ تو اس لیے مرد حضرات کو بھی سوچنا چاہیے اور عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی زبان کو تھوڑی قابو میں رکھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جو عورت بد زبان ہوتی ہے، یعنی کئی فلاں کو برا بھلا کہہ دیا، شوہر کو برا بھلا کہہ دیا، اپنے بچوں کو کوس رہی ہے، پڑوسی کو کوس رہی ہے، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر اس عورت کو سزا یہ دی جائے گی، اس کی زبان کو کھینچا جائے گا۔ زبان کو کھینچنے کے بعد اس کی زبان کے اندر ایک طرح سے یہ مانا جائے کہ اس کی زبان کے اندر زنجیر ڈال دی جائے گی اور اس کو لٹکا دیا جائے گا اور گرم پانی اس کے حلق کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا، اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جو اس طرح جن کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں، جو اپنی شوہروں کو برا بھلا کہتی تھیں، جو شوہروں کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی، زبان چلاتی تھی، جو اپنے بچوں کو کوستی تھی، اپنے پڑوسیوں کو کوستی تھی۔ اور آج ہم نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا جو اپنے بچوں کو ٹائم بھی نہیں دیکھتی کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے یا صبح کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی چل رہی ہے یا نہیں، بس ان کو کوسنے سے مطلب تو ایسا ہو جاتا۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ عادت ہے، اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کی آگ کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا، میں نے عورتوں کو جہنم کی آگ کے اندر زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ اصل میں یہ عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، برا بھلا کہنا، ان کے زبان پر لعنتی الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ناشکر والے الفاظ جلدی بول دیتی ہیں، اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر زیادہ جلیں گی۔ بہت عورتیں، اکثر عورتیں جہنم کی آگ کے اندر اسی لیے اپنی زبان کی وجہ سے ہی جلیں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائیں۔ پڑوسی کا حق اسلام کے اندر اتنا اونچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے جو تاکید بار بار کر رہے ہیں کہ پڑوسی کو ترکے کا وارث نہ بنا دیا جائے، اتنی بار بار تاکید کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کون مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، مامون نہ ہو، کہ جس پڑوسی کو پریشان کیا جا رہا ہو، اس کو ستایا جا رہا ہو، اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، کبھی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کوڑا اکٹھا کر کے، کبھی اس کے گھر کے سامنے بائک کو کھڑا کر کے، یا کیلا کھایا کیلے کا چھلکا پھینک دیا وغیرہ وغیرہ، اگر پڑوسی کو ستایا جا رہا ہے تو وہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے کہ جو اپنا پیٹ تو بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آج دیکھ لیجئے گا ہم کتنا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کے کتنے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھ لینا، اگر ہم نے پڑوسی کو ستایا، اگر ہم نے صبح کے وقت جھاڑو لگا کر اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے کوڑا اکٹھا کر لیا جس کی وجہ سے اس کو ٹھیس پہنچی، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی، تو میری مائیں بہنیں یاد رکھ لینا قیامت کے دن ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور کائنات کے سامنے جب اللہ رب العزت ہم کو کھڑا فرمائیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے اس وقت اللہ رب العزت کو؟ اس لیے وقت ہے ہم اپنے ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے اپنی باقی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو بھی ہم دین سکھائیں، خود بھی دین سیکھیں، اور ہم خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کے اندر بھی دینداری پیدا کریں۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر دین داخل کرنا، دینداری پیدا کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ میری مائیں بہنیں ہم غفلت کے عالم میں یہی سوتی رہیں اور غفلت کے عالم میں یہی پڑی رہیں، اپنی اولاد کی فکر نہ کی کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، نہ ہم نے ان کو دین بتایا، نہ ہم نے ان کو نماز کے بارے میں بتلایا، نہ ہم نے ان کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتلایا، نہ ہم نے ان کو ایمان کے بارے میں بتلایا۔ تو میری مائیں بہنیں یاد رکھ لینا وہ وقت دور نہیں کہ آپ کی اولاد پتہ نہیں کب غیر مسلم ہو جائے، پتہ نہیں وہ کل مرتد کا شکار ہو جائے، کبھی ارتداد کی لہر میں وہ شامل ہو جائے۔ اس لیے مائیں بہنوں کو تھوڑا اس بارے میں غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو بتایا رہا تھا کہ آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جانچے، ہمارا جائزہ لیں کہ ہم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت ہم کو جانچے کہ ہم میں کون اچھے عمل کرے گا اور کون برے عمل کرے گا۔ دنیاوی زندگی تو حد تک کچھ دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اس چند روزہ زندگی کو ہم نے غفلت کے عالم میں گزار دی تو میری مائیں بہنیں ہم نے بہت غلط کیا، بہت برا کیا، ہم نے آخرت کو تباہ کر لیا اور اپنے اوپر جہنم کے بچھو، جہنم کے عذاب، جہنم کے سانپ، جہنم کے اژدہے، جہنم کا کھانا، جہنم کا پانی، جہنم کا فرش،
जहन्नम के सुतून, जहन्नम की छत, ये सब हमने अपने ऊपर वाजिब कर ली है। रिवायत के अंदर आता है कि रिवायत के अंदर आता है कि जहन्नम की आग के अंदर उस शख्स को जिसने आखिरत की तैयारी नहीं की, गुनाह के काम किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बहता हुआ खोलता हुआ पानी पिलाएंगे। वसुकू माअन हमीमन फक़त्ता माअहुम, वो ऐसा खोलता हुआ पानी होगा जो उसकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। खाना मांगेगा, खाना उसको कांटेदार खाना खिलाया जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री, अटकने वाला खाना उसको खिलाया जाएगा जिससे ना भूख दूर होगी ना प्यास मिटेगी। ऐसा पानी, ऐसा खोलता हुआ खाना खिलाया और ऐसा खोलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। मेरी बहन याद रख लो कि जहन्नम की आग के अंदर कि जिस जगह पर इंसान खड़ा होगा वो फर्श जहन्नम का होगा, जो छत है वो जहन्नम की छत होगी। सुतून जो होंगे वो भी जहन्नम के होंगे, कपड़े होंगे वो भी जहन्नम के कपड़े होंगे। हम तो इतने कमजोर हैं, अगर मच्छर काट ले तो हम सोते हुए उठ जाते हैं। जरा सोचो तो सही, जहन्नम के बिच्छू कि जिनका कद एक ऊंट के बराबर होगा, जो ऊंटों के कदों के बराबर होंगे, वो बिच्छू जब हमें डंक मारेंगे तो किस तरह हम उनके डंकों को बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरी माए बहन, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, यकीनन हम उनके डंकों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसका वाहिद रास्ता, इस जहन्नम से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपनी इस गफलत वाली जिंदगी से तौबा करें। ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, इसमें हम अल्लाह को राजी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को मनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे पैगंबर, आप मेरे इन गुनहगार बंदों से कहिएगा, मेरे इन जालिम बंदों से कहिएगा जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हरगिज़ मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सब गुनाहों को माफ कर देंगे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत माफ करने वाले और खूब मेहरबान है। मेरी माए बहनें, अल्लाह की रहमत से हम हरगिज़ मायूस न हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आप जानती हैं कि एक माँ के अंदर अपनी औलाद की किस कदर मोहब्बत भरी हुई होती है, और ऐसी माओं की मोहब्बत के मुकाबले में अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इसलिए माए बहनें, हमें आज गौर करना चाहिए, इस मग़फ़िरत के अशरे से फायदा उठाना चाहिए, और फायदा उठाने का यही मकसद है कि हम आखिरत की तैयारी कर लें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। रिवायत के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ीने पर चढ़े थे, सीढ़ी पर चढ़े थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन फरमाया था। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन क्यों कहा है? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने बद्दुआ दी, बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न कराए। मैंने कहा आमीन। बताइए, एक फरिश्ता बद्दुआ करने वाला, जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो बद्दुआ कर रहे हैं, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुकद्दस महीना पाकर भी अपनी मग़फ़िरत न कराए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन की मोहर लगा दी, आमीन का ठप्पा लगा दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरी माए बहनें, हम रमजान का महीना पाकर और गफलत के आलम में मोबाइल चलाकर इधर उधर IPL में, अब IPL आ रहा है, IPL देखने में, मैच देखने में हम अपने वक्त को गुजार कर यही गफलत की जिंदगी में बसर करते। तो मेरी माए बहनें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ पर मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है कि वो शख्स हलाक हो गया, वो शख्स बर्बाद हो गया कि जिसने रमजान के लम्हों से, रमजान के दिन से, रमजान के महीने से उसने फायदा ना उठाया हो, अपनी मग़फ़िरत न कराई हो, वो शख्स हलाक है, वो शख्स बर्बाद है, वो शख्स तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसलिए माए बहनें, अभी भी वक्त है, इस मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे बंदो, तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो। मैं आपके सामने चंद वाक़यात पेश करता हूँ। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब वाक़या लिखा है। क़यामत का दिन होगा, एक गुनहगार बंदे को बुलाया जाएगा। वो गुनहगार बंदा जिसने कभी जिंदगी के अंदर कोई नेक अमल नहीं किया होगा, पूरी जिंदगी उसने गफलत के आलम में गुजारी होगी, गुनाहों के काम किए होंगे, गुनाहों में जिंदगी बसर करी होगी, गुनाहों के काम उसने किए होंगे। वो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह उसको नाम अमाल दिखाएंगे,
اے میرے بندے دیکھ، تو نے ساری زندگی گناہ کے کام کیے ہیں، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، تیری زندگی کے اندر کوئی اچھائی کا بھلائی کا کام نہیں ہے، دیکھ لے تیرے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہی گناہ ہیں، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تو جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ اے میرے فرشتوں، اس کو جہنم کی آگ کے اندر لے جاؤ۔ وہ بندہ جہنم کی آگ کی جانب جا رہا ہوگا، تھوڑی دور چلے گا، ٹھہرے گا، پھر مڑ کر دیکھے گا، تھوڑی دور چلے گا، پھر وہ ٹھہرے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، یعنی اس طرح اس کا سفر طے ہو رہا ہوگا، تھوڑی دور آگے چلے گا، پھر ٹھہرے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ فرشتے اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ یہ عجیب بندہ ہے کہ تھوڑی دور آگے چلتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں نے دنیا کے اندر سنا تھا، میں نے علماء کرام سے سنا تھا کہ میرے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ یہاں میں معاملہ کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میرے گناہ یقیناً آسمان کی ستاروں سے زیادہ ہیں، میرے گناہ یقیناً سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، لیکن یا اللہ آپ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے نا۔ اے اللہ میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ جب آپ نے مجھے جہنم میں بھیجنے کا اعلان کر دیا اور آرڈر اور حکم کر دیا، میں تو پیچھے مڑ کر آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا، شاید آپ کی رحمت میری جانب اب متوجہ ہو جائے، شاید آپ کی رحمت میری جانب اب متوجہ ہو جائے، میں تو آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اس سے کہیں گے، اے میرے بندے کیا اب بھی تیرے اندر میری رحمت کی امید باقی ہے، میری امید کی کرن باقی ہے؟ وہ بندہ کہے گا، ہاں اللہ آپ کی رحمت کی امید میرے اندر اب بھی باقی ہے، تبھی تو میں آپ کی رحمت کا انتظار کر رہا تھا، تبھی تو میں آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کہیں گے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور میں نے اس کو جنت دی تھی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا گنہگار شخص، لیکن اللہ رب العزت اس کے اس عاجزی پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، گناہ ہوئے ہیں توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کریں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک بات لگی کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، چنانچہ وہ توبہ کرنے کے لیے علماء کے پاس گیا، صلاح لوگوں کے پاس گیا، ایک راہب سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ راہب جب اس سے ملتا ہے تو راہب سے وہ بات بتا دیتا ہے کہ ایسے میں اتنا بڑا نافرمان، اتنا بڑا قاتل، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات بولی کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو اس راہب نے اس سے بولا کہ اچھا تم اتنے بڑے نافرمان ہو، اللہ تو تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ یعنی اس راہب نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، چنانچہ وہ مایوس ہوا اور اس کے دل میں یہ بات آئی، اچھا میں 99 تو قتل کر چکا، ایک اور صحیح، اب اس کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل ہو چکا۔ دل میں توبہ کی تمنا، آرزو اور ایک آگ لگی ہوئی تھی، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اللہ کو منانا چاہیے۔ توبہ کی ایک کرن، ایک آگ اس کے اندر لگی ہوئی تھی، چنانچہ وہ توبہ کے لیے لوگوں سے ملتا، ایک اس وقت جو بزرگ تھے ان سے ملا، پورا واقعہ بتایا، ایسے میں اتنا بڑا قاتل ہوں، میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، میں اتنا بڑا ظالم ہوں، میں اتنا بڑا نافرمان ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار بندہ ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا، یقیناً آپ کو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن ذرا آپ ایک کام کریں، یہ بستی تھوڑی یہ گنہگاروں کی بستی ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی بستی ہے، لہٰذا آپ اس بستی سے نکل جائیں، برابر میں بستی وہ نیک بندوں کی بستی ہے، آپ اس بستی کے اندر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ بندہ اس بستی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اس بستی کو چھوڑ چکا تھا، اس بستی کو چھوڑنے کا یہ عزم مصمم کر چکا، کیونکہ یہ بستی گنہگاروں کی بستی تھی، یہ بستی اللہ کے نافرمانوں کی بستی تھی۔ اس کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، توبہ کی آگ لگی ہوئی تھی، اللہ کو منانے کی آگ لگی ہوئی تھی،
चुनांचे ये बंदा उस बस्ती को छोड़ने के इरादे से निकल पड़ता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म होता है मेरे इस बंदे की रूह को कब्ज कर लिए जाए। चुनांचे उस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाता है। रहमत वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं, अजाब वाले फरिश्ते भी आते हैं, और एक फरिश्ता ये कहता है हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। चुनांचे आपस के अंदर मुतनाज़े हो जाता है, आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। अजाब वाले फरिश्ते वो खुद लेकर जाने को कहते हैं, क्योंकि ये बंदा अभी तौबा नहीं कर चुका था, अभी ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाफरमान बंदा था, अभी इसने तौबा नहीं की थी। उधर रहमत वाले फरिश्ते अल्लाह से रहमत वाले फरिश्ते ये कह रहे थे नहीं नहीं, इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तौबा का इरादा कर चुका था, ये तौबा का मुकम्मल पुख्ता इरादा कर चुका था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों तरफ के फरिश्तों की जानिब मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि जरा नेक बस्ती को नापा जाए और बुरी बस्ती को नापा जाए, कौन सी गरीब बस्ती है। चुनांचे जब बस्ती को नापा गया, नेक बस्ती करीब थी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि हमने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, और रहमत वाले फरिश्तों आप इसकी रूह को लेकर जाइएगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा गफ्फार, कितना बड़ा सत्तार, अभी वो बंदा तौबा नहीं की थी, सिर्फ तौबा का इरादा किया था, मगर वो बंदा तौबा का जब मुकम्मल और पुख्ता इरादा करके निकल पड़ा था, अभी वो बंदा नेक वाली बस्ती के करीब ही पहुंचा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और रहमत वाले फरिश्तों को उसकी रूह को देने का हुक्म दे दिया, और अल्लाह ने उसके सब गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन बहुत बड़े गफ्फार है। एक और वाकया बनी इसराइल का लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि हम किस कदर कहत साली का शिकार हो चुके हैं, बारिश नाजिल नहीं हो रही है, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बारिश नाजिल फरमाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई और कहा या रसूल अल्लाह, कौम बड़ी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं, ए अल्लाह आप आसमान से बारिश नाजिल फरमा दीजिएगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए नबी अल्लाह, ए पैगंबर, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप नहीं जानते आप किस मजलिस के अंदर, आप किस महफिल के अंदर एक वो बंदा है जो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जो मुसलसल 40 साल से मुझे नाराज कर रहा है। ए मूसा, जब तक वो गुनाह से तौबा नहीं करेगा, जब तक वो मुझे राजी नहीं करेगा, मूसा मैं उस वक्त तक बारिश नाजिल नहीं करूंगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया ए मेरी कौम, ए मजलिस में बैठे हुए शख्स लोगों, सुनो, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जो मुसलसल 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जो मुसलसल अल्लाह को नाराज कर रहा है। अल्लाह की जानिब से यह हुक्म आया है जब तक वो बंदा अल्लाह से तौबा ना कर ले, अल्लाह से माफी ना मांग ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक बारिश नाजिल नहीं फरमाएंगे। वो बंदा बैठा हुआ था, अफसुर्दा था, मायूस था, शर्मिंदा था, और दिल ही दिल के अंदर कहता है या अल्लाह, आप मेरे अल्लाह हैं, आप मेरे रब हैं, आप मेरे मुश्किल कुशा हैं, आप मेरे हाजत रवा हैं। ए अल्लाह, अगर मैं मजलिस से उठकर बाहर तौबा करूंगा, या अल्लाह सब लोगों की निगाहें मुझ पर जमेंगी, सब लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी रहेंगी। या अल्लाह, मैं दिल दिल के अंदर तौबा करता हूँ। या अल्लाह आपके अलावा मेरा कोई रब नहीं है। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे सब गुनाहों को माफ कर दीजिएगा। चुनांचे अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, अल्लाह से कहा ए अल्लाह, आपने तो ये कहा था कि आपकी महफिल के अंदर एक ऐसा बंदा है जो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जो मुसलसल 40 साल से मुझे नाराज कर रहा है। जब तक मूसा वो मुझ पे राजी नहीं करेगा, जब तक वो मुझसे तौबा नहीं करेगा, मैं उस वक्त तक बारिश नाजिल नहीं करूंगा। ए अल्लाह, आपने तो ये कहा था, लेकिन वो बंदा अभी मजलिस से नहीं उठा और बारिश भी नाजिल हो गई। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, जिस बंदे ने मुझे नाराज किया था उसी बंदे ने दिल ही दिल के अंदर मुझे राजी कर लिया, मुझको मना लिया है, लिहाजा मैंने उसकी तौबा कबूल करके बारिश का नुज़ूल फरमा दिया है। अल्लाह कितना बड़ा गफ्फार, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार, अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। अगर हम भी पक्के और सच्चे दिल से मेरी माए बहनें
آج کی محفل میں اللہ سے توبہ کریں اور یہ کہیں اے اللہ ہم آئندہ ہماری جو باقی زندگی ہے ہم اس کو گناہوں میں نہیں گزاریں گی بلکہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ یا اللہ ہم توبہ کرتی ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، چنانچہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی گلی سے گزرے جا رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچی کو کبھی تھپڑ یوں لگائے کبھی چپلوں سے مارے، اور ماں یہ کہہ رہی تھی کہ کمبخت تو میرے گھر سے نکل جا، تو نے میری بہت بے عزتی کی ہے، تو میرا کہنا تک نہیں مانتا، تو نے میرے سر میں درد کر رکھا ہے، یا میرے گھر سے نکل جا۔ وہ ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، کبھی ادھر سے تھپڑ کبھی ادھر سے تھپڑ۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا روتا روتا، وہ تھوڑی دور آگے چلا تھا لیکن وہ اس موڑ پر سے پھر واپس آ گیا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا اے شخص تیری ماں نے جب تجھ کو گھر سے نکال دیا اور تو گھر سے جا بھی رہا تھا واپس تو کیوں آ گیا؟ تو اس نوجوان نے مجھ کو جواب دیا کہ اصل میں بات تو ٹھیک ہے، میری ماں نے مجھ کو گھر سے نکال دیا، مجھ کو مارا بھی بہت، مجھ کو پیٹا بھی بہت، لیکن مجھ کو جو گھر سے باہر نکال دیا میرے دل کے اندر خیال بھی یہی آیا تھا میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، میں گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہوں، لیکن آگے چل کر میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اے شخص یاد رکھ تجھ کو دنیا کی ہر چیز تو مل سکتی ہے لیکن تجھے دوسری ماں نہیں مل سکتی، مجھے محبت ملے گی اسی ماں کے دروازے سے ملے گی۔ اس بات کو سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ نوجوان شخص اپنے اس گھر کی دہلیز پر بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد اس کو نیند آ گئی اور اپنا سر اس نے اپنے گھر کی دہلیز پر رکھا اور وہ سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنے بچے کو اپنے لاڈلے کو اپنے گھر کے دروازے کے قریب سوتے ہوئے دیکھا۔ ابھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں نے اپنے لال کے سر کے بالوں کو پکڑا اور کہا کمبخت تو میرے گھر کی دہلیز پر کیوں سویا ہوا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ اس بچے کی آنکھ آ گئی اور وہ بچہ رونے لگ گیا، ماں آپ دھمکی دے رہی ہو میرے گھر سے نکل جا۔ ماں نے تو گھر چھوڑ کر جا بھی چکا تھا لیکن ماں میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ مجھے دنیا کی ہر چیز تو مل سکتی مگر دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ ماں میں یہ سوچ کر آ گیا ہوں، ماں کی آنکھوں سے ماں نے سینے سے لگا لیا اور بیٹے سے کہا اے بیٹا میرا یہی یقین ہو رہا ہے کہ تجھے دوسری ماں نہیں مل سکتی، بیٹا میں تیری ہر غلطی معاف کر دی، میرے لال میرے بچے تیرے لیے میرا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ میرا تیرے علاوہ یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، تو اللہ رب العزت بھی اس سے یہی کہتے ہیں اچھا میرے بندے تیرا جب یہی یقین اور عقیدہ ہے کہ مجھ رب کے علاوہ تیرا کوئی دوسرا رب نہیں تو میں نے تیری ہر غلطی کو معاف کر دی، تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آج میری رحمت کی چادر میں آ جا، اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ لمحہ سنہرا اور گولڈ موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ اس رمضان کی دوسرے عشرے میں جو کہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس مغفرت کے عشرے میں ہم اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کو منا لیں، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، بنی اسرائیل ہی کا واقعہ یہ واقعہ ہے، بڑا زبردست اور پرکیف واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا نافرمان تھا۔ میری مائیں بہنیں ذرا سوچے جو مایوس رہتی ہیں ہم نے اتنے بڑے گناہ کر لیے ہیں، ہم سے کہاں ہمیں اللہ کہاں معاف کرے گا، تو ذرا سوچو اس واقعے کو دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اس واقعے کو سنیں۔ سچا واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا نافرمان شخص تھا، ایک بہت بڑا گنہگار شخص، اتنا گنہگار کہ لوگوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو شہر سے نکال دیا، شہر کے باہر دور ویران جگہ پر اس کو چھوڑ آئے، وہ وہاں پر اکیلا، نہ اس کا وہاں کوئی رفیق، نہ اس کا وہاں کوئی دوست، نہ اس کا وہاں کوئی گھر والا، وہاں وہ اکیلا۔ ایک دن اس کو بخار چڑھ آیا اور بخار کی وجہ سے اس کو موت لاحق ہو گئی۔
चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वही नाजिल फरमाई, ए मूसा, मेरे वलियों में से एक वली शहर के किनारे पर पड़े हुए हैं, आप जाइएगा, आप उस मेरे वली को गुस्ल दीजिएगा, आप उसको कफनाइएगा और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। वकुल, और आप ऐलान कीजिएगा जिसके गुनाह बहुत सारे हों, जिसने गुनाह बहुत सारे कर रखे हों, अगर वो गुनहगार बंदा उस मेरे वली की नमाज जनाजा पढ़ लेगा, मेरे वली की नमाज जनाजा में शरीक हो जाएगा, तो मेरा वादा है मैं उनके सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। चुनांचे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, लोग उस मुर्दे के चेहरे को देखते हैं और उधर हजरत मूसा की जानिब मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं, ए मूसा, ये तो वही नाफरमान बंदा है, ये तो वही गुनहगार बंदा है कि जिसके गुनाहों की वजह से हमने इसको शहर से निकाल दिया था, और आप कह रहे हो अल्लाह ने फरमाया है मेरे वलियों में से एक वली शहर के किनारे पड़ा हुआ है और जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसके सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। ए मूसा, ये तो वही गुनहगार बंदा, नाफरमान बंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है, ये तो वही बंदा है। चुनांचे अल्लाह की जानिब से दोबारा वही नाजिल होती है और कहा जाता है, ए मूसा, हाँ ये बंदा वही है, लेकिन जब इसको शहर के लोगों ने निकाल दिया था, इसको शहर से बाहर कर दिया था, ये वीरान जगह पर पड़ा हुआ था, ये वहां अकेला, रात का मौसम था, इसको ठंड लगी, ठंड की वजह से बुखार चढ़ आया। जब इसने दाईं जानिब देखा, इसे कोई अपना नजर न आया, इसने बाएं जानिब देखा, इसने आगे भी देखा, इसने पीछे भी देखा, इसका वहां कोई अपना नजर न आया, कोई गमखार नजर न आया, इसका कोई वहां करीबी दोस्त नजर न आया जो इसकी दवाई का इंतजाम करता। ए मूसा, ये मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ और इसने कहा, ए अल्लाह, मैं टूटा हुआ दिल हूँ, मैं जलील हूँ, मैं घटिया किस्म का हूँ, ए इलाही, सुना है आपने फरमाया है, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं लोगों के गुनाहों को माफ करने वाला हूँ, मैं बंदों पर रहम करने वाला हूँ। इलाही, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेंगे, इलाही, मैं आपसे तौबा करने के लिए कहता ही, मैं आपसे माफी मांगता ही नहीं और मैं आपसे अपनी माफी के लिए कहता ही नहीं, लेकिन इलाही, आपने तो खुद फरमाया है, मैं तो गफूर हूँ, मैं तो रहीम हूँ, मैं तो गफ्फार हूँ, मैं तो सब गुनाहों को माफ करने वाली रात हूँ। ए अल्लाह, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो आपकी शाही के अंदर जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आएगी, और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो या अल्लाह, अगर आप तो तब भी आपकी शाही में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। इलाही, लेकिन या अल्लाह, मैं टूटा हुआ दिल हूँ, मैं घटिया किसी का आदमी हूँ, मैं जलील हूँ, मैं रजील हूँ, या अल्लाह, मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय तेरे। ए अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, दुनिया वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ए अल्लाह, तू मेरा ही रब है, तुम मेरा मुश्किल कुशा है। इलाही, मेरे आज तक के सब गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ए मूसा, अगर वो मेरा बंदा उस वक्त दुनिया के सब गुनहगारों की मग़फ़िरत के लिए मुझसे कहता, तो मूसा, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मुझे कसम है अपनी इज्जत जलालत की, मूसा, मैं उस वक्त तमाम दुनिया के गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीम जात कितनी बड़ी है, अल्लाह कितने रहीम वाले हैं कि इतना बड़ा गुनहगार बंदा सिर्फ उसको माफ नहीं किया, अगर उसने सच्चे दिल से तौबा करी, पक्के दिल से उसने तौबा करी, सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपना वली भी बना दिया। इसलिए अगर हम भी आज बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से तौबा करें, ए अल्लाह, हमने बहुत आपके नबी को नाराज किया है, ए अल्लाह, हमने अपने घरों के अंदर गैरों के तरीकों को अपना रखा है, हमारे बच्चे गैरों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह, हमने उस नबी का क्या लाज रखी है। ए अल्लाह, उस नबी को तो कुफार ने भी बहुत सताया था, बहुत परेशान किया था। आज हमें उस नबी के तरीके से मोहब्बत नहीं रही, आज हमें गैरों के तरीके से मोहब्बत हो गई। ए अल्लाह, हम तौबा करती हैं, हमारी आज तौबा को कबूल कर लीजिए, हम आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगी। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। मेरी बहन, मेरी माएँ, याद रखो, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिसने
عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، میری سنت پر عمل کیا، فلہ اجر مئۃ شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ آج امت کے بگاڑ کا وقت ہے، آج امت بھٹک رہی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنا رہی ہے، تو اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج کے دور میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہم کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے سونے کا طریقہ اپنا لیا، پانی پینے کا طریقہ اپنا لیا، ہم نے کھانا کھانے کا سنت طریقہ اپنا لیا، ہم نے اگر یہ طریقے روزمرہ کی زندگی کے گزارنے والے ہم نے طریقے اپنا لیے، تو میری مائیں بہنیں، اللہ رب العزت ہم کو 101 سنت پر عمل کرنے کا اجر اس وقت 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہم اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ جب افطاری کا وقت ہو، افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچوں سے کہیں بچوں آپ اللہ سے مانگو، اور آپ بھی خود اللہ سے مانگیں، اور جب بھی کھانا کھانے کے لیے آپ کے بچے بیٹھیں آپ بتاؤ کہ بیٹا اس طرح کھاؤ، یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ غیروں کے طریقے سے اور سنت کے خلاف کھانا کھاؤ گے تو میرے بیٹے، میرے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر زخم لگے گا۔ ایک معصوم بچہ جس کی عمر تھی تقریباً 8 یا 9 سال کی عمر، وہ بچہ ایک مرتبہ اس کی اماں نے فرمایا بیٹا جو بندہ جو امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ زخمی ہوتا ہے۔ اس بچے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی پیدا ہوئی کہ جب بھی وہ بچہ کھانا کھانا بیٹھتا، اماں آپ مجھے کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتلا دیجیے، کیونکہ اگر میں سنت طریقے سے کھانا نہیں کھاؤں گا تو ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ زخمی ہوگا، آپ مجھ کو کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتلا دیجیے۔ ماں اس کو کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتلا دیتی۔ بچہ جب بھی پانی مانگتا، پانی پینے سے پہلے اماں آپ مجھ کو پانی پینے کا سنت طریقہ بتلا دیجیے، ورنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر زخم لگے گا۔ جب وہ بندہ سونے کو لگتا، ماں سے کہتا اماں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ مجھ کو سونے کا طریقہ بتا دیجیے۔ اس 8 سال کے بچے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت، تو اگر ہماری مائیں بہنیں بھی محنت کریں اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ، یہ نہیں کہ جنہوں نے یہ سنڈے میں اسے اتوار میں بیان کیا، اجتماع میں بیان کیا، ادھر کو سنا ادھر کو نکال دیا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی جامہ پہنائیں، خود بھی پہنیں اور اپنے بچوں کو بھی پہنائیں، اپنے گھر کے اندر یہ باتیں داخل کریں، اپنے بچوں کے اندر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ان کو بتائیں سنت طریقہ یہ ہے، پانی پینے کا سنت طریقہ یہ ہے، سونے کا سنت طریقہ یہ ہے، چپل پہنائے تو پہلے آپ سیدھے پاؤں کے اندر چپل پہنوائیں، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں میں، اور جب اتروائیں تو پہلے الٹے پاؤں سے اتروائیں پھر سیدھے پاؤں سے، کپڑے پہنے پہلے سیدھی آستین کے اندر آپ وہ آستین سیدھی بازو کے اندر ڈالیں، پھر الٹے بازو کے اندر وہ الٹی آستین ڈالیں، جب اتارے تو اس کو الٹا کر لیں، پہلے الٹی بازو کو الٹی آستین سے نکالیں پھر سیدھی بازو کو سیدھی آستین سے نکالیں۔ بیت الخلا جائیں، جاتے وقت الٹا پاؤں اندر داخل کریں، اور داخل ہونے سے پہلے جو بیت الخلا کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اندر داخل ہو، پھر اس کے بعد جب آپ باہر نکلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ آپ ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ کتاب کا نام ہے، وہ کتاب منگوا لی جائے، اس کا مطالعہ کریں، اس میں چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی سنتیں ہیں، آپ سنتوں کو اپنائیں، ان سنتوں پر عمل کریں، یقیناً بہت جلد آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ برکات کا ظہور ہوگا، برکات کا نزول ہوگا، آپ کے گھر کی اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ گناہوں سے بچے گا، جو بندہ گناہوں سے بچے گا، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے اندر لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، انسان کی سوچ بھی اس جگہ پر نہیں جائے گی۔ آپ دیکھ لیجیے الحمدللہ اللہ والوں کی تھوڑے سے پیسے میں اللہ کتنی برکت دے دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی چمنی
ایک شخص آیا اور کہا حضرت میں حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن عجیب بات یہ حضرت میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کہ اچھا پیسہ نہیں ہے، لو میری چوانی لے لو، اگر ضرورت پڑے تو خرچ کرنا، ورنہ ہماری چوانی ہمیں واپس کر دینا۔ اللہ والوں کی چوانی کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی، آپ توجہ دیجیے گا۔ اس شخص کو حضرت نے چوانی دی، وہ شخص چوانی لے کر چل دیا۔ اللہ کی شان یہ پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا اور وہ قافلہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی تو پتا چلا وہ بھی قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ اس قافلے میں سے ایک اونٹ خالی تھا، کیونکہ وہ بندہ بیمار تھا جس کی وجہ سے اس کا جانا کینسل ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک سواری خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے گا۔ اللہ کی شان یہ جب دعا سلام بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، تو جب وہ ناشتہ کرتے ان کو بھی ناشتہ دیا جاتا، وہ کھانا کھاتے ان کو بھی کھانا کھلایا جاتا۔ اللہ کی شان یہ کہ یہ سفر پورا مفت میں ہی گزر گیا۔ انہوں نے حج کیے، حج کرنے کے بعد جب یہ اس ٹرانسپورٹ پر آتے ہیں جس جگہ پر اونٹنیاں کھڑی تھی، جس جگہ پر سواریاں کھڑی تھی، وہاں پہنچے، یہ بڑے حیران سے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اصل میں مجھے تو فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے جنہوں نے پوچھا تھا، اچھا ہمیں بھی اس سے آگے جانا ہے، لیکن ہم آپ کو پہلے اتار دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ساتھ آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، کسی وجہ سے اس کو بیماری ہوئی تھی، اس بیماری میں وہ انتقال کر گئے، ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، آپ کو تو پہلے ہم اتار دیں گے جہاں آپ کا گھر ہے، لیکن ہم تو آگے جانا ہے، ہم آگے چلے جائیں گے۔ اللہ کی شان یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھا، مفت میں کھانا کھایا، مفت میں اس نے ناشتہ کیا۔ اب گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی شان حضرت جی کے پاس آیا اور حضرت سے کہا حضرت آپ کی چوانی تو بالکل بھی خرچ نہیں ہوئی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لاؤ ہماری چوانی واپس کر دو۔ اللہ رب العزت کی شان کے اللہ والوں کی چوانی بھی خرچ نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت کے جو اپنے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا وکیل ہو جاتا ہے۔ واقعی اللہ رب العزت ان کی چوانی بھی خرچ کرنے نہیں دیتے، اور اللہ رب العزت ان کی عمر میں بھی، صحت میں بھی، رزق میں بھی، اور اللہ رب العزت ان کے گھروں کے اندر بھی خوب خوب برکت عطا فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے اللہ رب العزت ان کے ایک طرح سے سرپرست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مائیں بہنیں آج کے اس دنوں میں یہ عشرۂ مغفرت چل رہا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لیں، دعا کر لیجئے گا۔